नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी किसी भी बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब आपका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया राहिल साहब। नाज़रीन, आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। इसकी वजह से बहुत से लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर, और इसी से रिलेटेड ही आप सवाल कीजिएगा। आज का हमारा उन्वान है प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस, और जो सोशल मीडिया पे जो गलत फहमियाँ फैली हुई उससे किस तरह से बचा जाए, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इसी से मुताल्लिक़ आप सवाल कीजिएगा। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, इससे पहले भी आपने कोरोना वायरस पर रोशनी डाली, उसकी वजह से हमारे नाज़रीन को बहुत फ़ायदा हुआ है। आज भी मैं ये चाहूँगा कि इसका प्रिवेंशन किस तरह से होता है और इसकी रोकथाम किस तरह से हो सकती है, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, वो बता दीजिए। और सोशल मीडिया पे जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं हमारे नाज़रीन के दरमियान, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आज के इस प्रोग्राम में और आज इस प्लेटफॉर्म से हम इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि आप तक जो है वो तमाम जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो आपको फ़ायदा दें, और उन तमाम इंफॉर्मेशन से आपको बचाया जाए जो आपको शक व शुबात में मुब्तला कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या किसी भी ज़रिए से। सबसे अहम चीज़ ये होती है नाज़रीन इकराम कि एक वो शख्स होता है जिसके पास कोई मालूमात नहीं होती है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिसको कोई चीज़ नहीं मालूम है। अगर उसे कोई बात बता दे तो वो उसे अपने हाथ बांध लेता है, रख लेता है कि उन्होंने फ़लाने शख्स ने, जिसको मालूमात थी, उसने ये कहा है और मैंने जो है इसी पर अमल किया है। और एक वो शख्स होता है जो मौजूदा दौर में है, एक वो शख्स है जो पढ़ा लिखा भी है, जिसे सब पता है, सोशल मीडिया चलाना भी पता है, सच और झूठ के बीच में जो है फ़ैसला करना, फ़र्क करना भी पता है, जिसको ये तमाम चीज़ें पता है। तो ऐसा शख्स पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, ये सबसे अहम बात है। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि ऐसे क्रूशल टाइम पर बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बहैसियत इंसान, एक अच्छा आदमी होने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये बात आपको समझ लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, आप इसको पहले समझ लीजिएगा कि एक इंसान को झूठा होने के लिए इतनी चीज़ काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात दूसरों तक पहुंचा दे। यानी कि यहां पर वो जो पहले वाले शख्स ने झूठ बोला था, उस शख्स का जो गुनाह था वो जो बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है वो भी उतने ही गुनाह का मुर्तकब होगा। तो इसका खास ख्याल रखिएगा, बहुत ही अहम चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसको जो है पैंडेमिक कहा जा रहा है, या एक बीमारी जिस तरह से ये फैल रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या हुक्म है। हुक्म ये है कि इसे वबा कहते हैं, जो इस तरह से बीमारी फैलती है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये तिब्बे नबवी से रिलेटेड हदीस है और इस पर मुझे गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मेरा फरीज़ा है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम सुन लो कि कहीं वबा फैली है किसी शहर में, तो तुम जहां वो शहर में जो लोग हैं वो उस शहर से बाहर ना आए और बाहर के लोग उस शहर में दाखिल ना हो। यानी कि 100% आइसोलेशन की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर फरमा दी है। तो इसमें कोई शक व शुबे की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है उस पर अमल किया जाए। गैर जरूरी जो है कामों के लिए अगर आप अपने आइसोलेशन से बाहर आएंगे, घरों में रहने से बाहर आएंगे, तो फिर हो सकता है कि आप इस तरह की बीमारी में कभी भी मुब्तला हो जाए हालात के हिसाब से। क्योंकि इसके साथ में एक और चीज़ भी अर्ज कर देता हूँ, बहुत सारी जो है बातें इस तरह की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि लोग इसको इस तरह से फरमा रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होना है तो वो ज़िंदगी भर होगा। तो फिर ऐसी बात नहीं है, होना है तो ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। तदाबीर, तकदीर के साथ जो है तदबीर का अमल जो है वो इस्लाम ने बताया है। यानी कि आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर जाएंगे तो गड़ा है, आप इसमें गिरेंगे तो आप फवत होंगे। तो अगर आपको ये बात पहले से पता है कि वहां जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे तो आपको नुकसान होगा, बावजूद उसके अगर आप गए तो फिर आप गुनाह के मुर्तकब होंगे। तो इसका खास ख्याल रखिएगा।
اور وبا کیسی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب سے زیادہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ان صحابہ پر جنہوں نے جو ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائی۔ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں پینڈیمک کنڈیشنز کے بارے میں، یعنی کہ یہ جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وبا آگ کی طرح ہے، لوگوں تم اس کا ایندھن ہو، یعنی کہ ایندھن اس کو کہتے ہیں جیسے پیٹرول، گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا ایندھن کہلاتا ہے۔ تو وبا یعنی کہ بیماری کی کہ ایندھن کون ہے؟ اے لوگوں تم اس کا ایندھن ہو، تم دور دور ہو جاؤ، یعنی کہ ایک جگہ مت رہو، الگ الگ ہو جاؤ تاکہ وبا کو ایندھن نہ ملے، یعنی کہ اس بیماری کو پھیلنے کا موقع نہ ملے، پھر وہ بجھ جائے گی، یعنی یہ جو وبا کی آگ ہے وہ بجھ جائے گی۔ یہ صحابہ اکرام کا ماشاءاللہ سے قول ہے، اور اس قول پر ایمان رکھنا آپ پر اور مجھ پر فرض ہے، جس کو آج کل سوشل ڈسٹینس کہا جا رہا ہے۔ جی، سوشل ڈسٹینسنگ کا باضابطہ حکم جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس قول کے اندر کہ جو ہے یہ آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور اس آگ کو آپ تب بجھا سکتے ہو جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے، ایک دوسرے سے دور ہوں گے تو پھر وہ وہیں کی وہیں تھمی رہ جائے گی اور آخرکار بجھ جائے گی۔ اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، تو صبر اور تحمل کے ساتھ اس سے ہٹ کر کوئی نیا علاج یا کوئی نئے ٹریٹمنٹ کی طرف مت جائیے گا۔ ویسے تو جیسے جیسے ٹریٹمنٹ سوشل میڈیا پر بتائے جا رہے ہیں سب پر میں روشنی ڈالوں گا، لیکن یاد رکھیے گا اس کا اکلوتا علاج احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی قول کی روشنی میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یاد رکھیے گا۔ جی، موجودہ حالات میں ڈاکٹر صاحب جو تدابیر کی جا رہی ہیں طب نبوی میں کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے، وہ بھی بتا دیں ایک بار۔ جی، طب نبوی کی روشنی میں اس کا حکم یہی ہے کہ اس طرح کی بیماری کو دیکھیے گا، ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آ رہی ہے جو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو پتہ نہیں تھا اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور اس نے اس کا علاج کیا، اور گر اس کی وجہ سے وہ شخص مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے قتل کا الزام اس شخص پر ہوگا۔ یعنی کہ ایک چیز کا ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن فیک ویڈیوز کے ذریعے، فیک کلیمز کے ذریعے اگر آپ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ فلانا کام کر لیجئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کھا لیجئے گا، کوئی کہہ رہا ہے اس کا ڈیکوشن پی لیا، فلانا کر لیجئے گا، اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو پھر اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا جس نے یہ چیزیں پھیلائی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور تو موجودہ صورتحال میں جو تدابیر لی گئی ہیں احادیث نبوی کی روشنی میں میں نے وہ بتا دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وبا کے لیے کیا حکم دیا ہے، اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آئسولیشن میں رہنا ہی ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے پھیلتا ہے وہ بھی آپ بتا دیجیے، کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے؟ دیکھیے گا اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جیسا کہ یہ شروع ہوا ہے اور شروع ہونے کے بعد اب پھیل رہا ہے۔ پہلے سے مراد جو ہے، اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے صرف ماسک لگایا ہے تو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ 100% سیف ہے، وہ 30% تو سیف ہے، لیکن اگر وہ ماسک لگانے کے بعد اپنی آنکھ کو اس طرح سے ہاتھ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے چہرے کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور جہاں پر یہ چیز موجود تھی، یہ وائرس موجود تھا، وہ اس کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے، تو پھر وہ 100% ٹریول کرے گا اور اندر چلا جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے نارمل سے بخار کو بھی یہ سمجھنے لگے ہیں، اور کئی لوگ پازیٹیو وائرس ہونے کے باوجود اسے نارمل بخار ہے، تو دونوں ہی غلط ہے۔ ایسی کنڈیشن میں یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اس کا وقت کیا ہے یہ سمجھ جائیے گا، یہ اپنا اثر دکھانے کے لیے 5 دن سے 14 دن کے بیچ کا، اس سے زیادہ کا وقت لے گا، اس سے پہلے نہ یہ ظاہر ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ 5 سے 14 دن کے بیچ میں اس کے سمٹمز آپ کو نظر آئے گے، اسٹرانگ سمٹم نہیں، نارمل سمٹمز کے اندر بھی یہ پازیٹیو آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی لوگ جو ہے اس طرح کی بہت ساری افواہیں اڑاتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ 4 گھنٹے تک گلے میں نہیں بیٹھتا، اور کہیں پر یہ بھی افواہیں ہیں کہ وہ جو ہے نا 12 گھنٹے میں خود بخود مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کا سرفیس ہوگا اس پر ڈیپینڈ کرے گا، یعنی کہ اگر وہ لیدر کے اوپر ہے، پلاسٹک کے اوپر ہے، سلور کے اوپر ہے، روڈ کے اوپر ہے، کہاں ہے، وہ جیسے جس طرح کے سرفیس کے اوپر ہوگا اس کی لائف شیل اتنی ہوگی۔ تو اس کی لائف شیل میں آپ کو عرض کر دوں منیمم 4 گھنٹے سے لے کر 3 دن تک ہو سکتی ہے۔ 3 دن تک؟ 3 دن تک وہ رہ سکتا ہے کچھ سرفیسز کے اوپر۔ جی اچھا، ماسک کی بات آپ نے کہی تو ماسک کو لے کے بھی کنفیوژن ہے، لوگ بول رہے ہیں کہ جو ماسک پہنتے ہیں اس کی وجہ سے جو فریش ایئر ہے، جو تازی ہوا ہے، وہ منہ کے اندر نہیں جا پاتی ہے، ناک سے نہیں جا پاتی، جس کی وجہ سے امیون سسٹم جو ہے بہت کمزور ہو رہا ہے لوگوں کا۔ جی، یعنی گڈ بیکٹیریا بیڈ بیکٹیریا کا ایک جو ہے میسج وائرل ہوا تھا، جس کے جواب میں نے بھی کیا۔ دیکھیے گا
میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، بہت ہی جو ہے سنجیدگی سے اس بات کو سمجھیے گا، اور وہ محترم حضرات جو اس طرح کی چیزیں فارورڈ کر رہے ہیں، میں نے ابھی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے عرض کر دی ہے کہ انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ وہ کہیں سنی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے بنا اس کو کنفرم کیے۔ تو آپ اس طرح کا اپنے آپ کو پیش کریں کہ ایسے کروشل ٹائم پر آپ ایک بہترین انسان بنیں، ایک بہترین انسان ہونے کا فرض نبھائے، اور وہ اس طرح سے کہ اس طرح کی چیزوں کو فارورڈ نہ کریے گا۔ دیکھیے گا جس محترم نے جس بھی طرح سے اس کو جو ہے وائرل کیا ہے، جو لوگوں کا مجھ سے سوال ہے، صرف یہاں سے نہیں، سعودی عرب سے بھی مجھے یہ فارورڈ ہوا ہے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ ماسک لگانے کی وجہ سے جو گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ نہیں جائیں گے، تو پھر بیڈ بیکٹیریا کے ساتھ گڈ بیکٹیریا نہیں جائیں گے تو امیون سسٹم اور ڈاؤن ہو جائے گا اور اس بیماری میں ہم پھر سے مبتلا ہوں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ گڈ بیکٹیریا بیڈ بیکٹیریا کا جو تصور ہے اس کو پہلے سمجھ لیجیے گا۔ پہلا تصور یہ ہے کہ سمجھیے گا ہم نے اس بات کو مان بھی لیا کہ ہوا سے مان بھی لیا، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، چلو مان بھی لیا کہ ہوا کے ذریعے جو گڈ بیکٹیریا آپ کو مل رہا تھا جیسے ان کا کلیم ہے، تو میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی 24 گھنٹے آپ ماسک لگا کر نہیں رہ رہے ہیں جی، آپ اس وقت ماسک لگا رہے ہیں جب آپ باہر جا رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کے طور پر، آپ جاب پر جا رہے ہیں تو لگا رہے ہیں، فیلڈ پر جا رہے ہیں تو لگا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے اگر آپ کو گڈ بیکٹیریا نہیں ملے تو آپ کی موت واقع نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے، جھوٹ ہے، تو اس کو مت مانیے گا۔ گڈ بیکٹیریا فوڈ کے ذریعے آپ کو ملتے ہیں، کوئی بھی نیوٹریشنسٹ اگر آپ کو پتا ہے تو ان سے آپ اس کا پتہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں نہیں، اگر وہی بیڈ بیکٹیریا گڈ بیکٹیریا کے جو ہے لالچ میں آپ نے اگر بیڈ بیکٹیریا کو اپنے قریب آنے دے دیا تو پھر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی وقت۔ تو اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں اس کو ضرور فالو کریے گا۔ جی، ماسک کی جو بات چلی تو میں چاہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی طرف سے وضاحت کے ساتھ بتا دیجیے کہ جیسے ماسک میں نے پہنا جی، اور 3-4 گھنٹے تک میں ماسک پہنا رہا تو جو بھی بیکٹیریا تھے وہ اس میں اکٹھا ہو گئے، میں نے اتار کے اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، جی، تو بیکٹیریا ضروری طور پر لازم طور پہ ہمارے ہاتھ میں آنا ہے؟ جی، لازم طور پر آپ کے ہاتھ میں آنا ہی ہے، اور آپ کو ہاتھ دھوئے بھی، میں اس کو پچھلے 3 پروگرام سے جی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کا سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہاتھ دھوئیے گا شارٹ انٹرول سے، ہاتھ کو صابن سے ہینڈ واش سے دھوئیے گا، اور سنگل سینیٹائزر پہ بھروسہ مت کریے گا۔ سینیٹائزر آپ نے لگا لیا، تب تک جو بیکٹیریا موجود تھے وہ مر گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد ٹیبل پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد پھر بریڈ لیا، پھر کھایا، تو پھر آپ سمجھیے گا اگر وہ وہاں موجود ہے تو پھر وہ آپ کو دقت دے گا۔ تو ہاتھ دھونا ضروری ہے بار بار، سینیٹائزر استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہاتھ دھوئے بنا مت کھائیے گا، یہ ریکویسٹ ہے میری۔ جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کشمیر اچھا بلند سے بات کر رہا ہوں۔ سوال کیجیے اپنا۔ سر میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ آج کل جو یہ میسیج وائرل ہو رہے ہیں جی، کہ مان لو کہ آج ہم کچھ دنوں سے لاک ڈاؤن میں ہیں، تو میں مان لو کہ کوئی ضرورت دوائی لینی پڑی یا کوئی سبزی وغیرہ میں بازار گیا جی اور اپنے آپ کو ہر بھر سے دور رکھا جی، اور پھر واپس گھر آ گیا، تو کیا میرے ساتھ پھر بھی انفیکشن ساتھ ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے اس کا ہی جواب دے دیتے ہیں۔ جی، کشمیر سے چچا نے کال کیا تھا اور ان کا سوال یہ تھا کہ اب لاک ڈاؤن میں پورا ہندوستان چل رہا ہے اور اس کے چلتے میں بازار گیا، ترکاری لی اور میں آیا، تو کیا میرے ساتھ وائرس ہے؟ ہو سکتا ہے چچا کہ آپ سے پہلے کسی نے انفیکٹڈ آدمی نے یا جو ترکاری دے رہا ہے اس کو تھا، اور پھر اس نے اس کو ہاتھ لگایا، پھر وہ ہاتھ آپ نے وہاں پر ہاتھ لگایا، تو پھر وہ کیری کریں گے آپ۔ اس کا بہتر عمل میں نے ابھی عرض کیا ہے، سب سے اچھا عمل میں آپ کو بتا دوں میرے عزیز دوستوں کو، کہ گھر سے باہر نکلتے وقت بھی آپ جو ہے ہینڈ واش کریے گا اور مکمل وضو بنائیے گا۔ گھر میں واپس آئیں گے وضو ہونے کے باوجود پھر وضو بنائیے گا، یعنی کہ ہاتھ بھی دھوئیے گا کونیوں تک، پیر بھی دھوئیے گا کونیوں تک، منہ بھی دھوئیے گا، کان بھی دھوئیے گا، تو پھر آپ جو ہے اس بیماری سے اللہ نے چاہا محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب بات اس کی چل رہی ہے، تو جیسے
ہم فروٹس وغیرہ لے کے آتے ہیں، سیب وغیرہ تو ہم دھو لیں گے، لیکن جیسے بسکٹ کے پیکٹ لے کے آئے یا فروٹس میں کیلے لے کے آئے، اس کو کس طرح سے ہم دھوئیں گے، سینیٹائز کریں گے؟ دیکھیے گا، اگر پیکٹ کا مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی مشکوک بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. جیسی اس طرح کی کمیونٹی، اگر انڈیا اسٹیج 3 کنڈیشنز میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کمیونٹی انفیکشن پھیلے تو اس طرح کی کنڈیشن میں یہ بھی خطرناک ہوگا. تو بسکٹ کے پیکٹس ہے تو پھر جو ہے نا بسکٹ کا پیکٹ پہلے کھولا جائے، پھر ہاتھ دھوئے جائے، پھر استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا میرے حساب سے. جی وہی صحیح ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال کیجیے اپنا. جی ہاں ہلو. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، وقت بالکل نہیں ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بہار سے بات کر رہے ہیں. ہاں سوال کیجیے اپنا، سوال کیجیے. معذرت چاہوں گا سوال نہیں لے سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کا مستقل سامعین شیخ بشیر ضلع کے گاندربل سے بول رہا ہوں، کشمیر سے. جی بشیر صاحب سوال کیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا جان رہا ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کا جو وائرس ہے چل رہا ہے، اور اپنے آپ سے دعا کے ساتھ ساتھ احتیاط برتنا چاہیے. اور آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جب ہم چیز کو ہلائیں گے، کوئی بسکٹ کیا آپ نے وہ ایک اچھا سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم پیسے کا لین دین بھی کرتے ہیں دکانداروں سے، چاہے کوئی چینج لیتے ہیں آپ اپنے پیسے دیتے ہیں، مطلب مشکوک حالت میں ہم تو سمجھو کہ انسان پریشان ہے، کرے تو کیا کرے. تو ہاتھ تو ویسے دھونے کے لیے ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے. تو کبھی کبھار تو زیادہ یہی فکر ہے کہ جب کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے، راشن لینے کے لیے یا کوئی ادھر ادھر، کا احتیاط برتیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کیا جواب دینا؟ جی کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیے گا بالکل ایک اور اسٹڈی کے حساب سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ نوٹوں کے لین دین سے بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ 4 سے 6 گھنٹے تک جو ہے یہ زندہ پایا جا سکتا ہے. یہ بالکل جو ہے پروون ہے، اور جو ہے اس پر گائیڈ لائنز بھی آ گئی ہے. بہت سارے لوگ کہہ بھی رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں. تو اب اس کے اندر کیا کیا جائے، میں نے اسی لیے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کہ اگر آپ اس کا مین جو ذریعہ ہے یہ کھانے کی چیزوں سے یا کہیں پر تھا اور منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے داخل ہوتا ہے. تو اگر آپ باہر جائیں گے تو باہر ضروری، میں کہہ رہا ہوں ضروری طور پر اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، بہت آسان ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے. مشکل، اتنا مشکل عمل نہیں ہے. آپ بلا وجہ بنا ہاتھ دھوئے اپنے جو ہے چہرے پر ہاتھ نہ لگائیے گا، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ماسک پہنے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب بھی آپ باہر راشن لینے جا رہے ہیں بالکل جائیے گا، وہ تو ضروری چیزوں میں سے شامل ہے. آپ تمام کام ختم کر کے جب گھر آئے تو پھر اپنے ہاتھوں کو واش کر لیجیے گا، یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھ لیجیے گا ہر صورت میں. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، میں اپنے اوپر لے کے کہہ رہا ہوں. جیسے میں آتا ہوں آفس میں 50 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں پہ اتنی اچھے سے سینیٹائز کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہم مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ابھی بھائی صاحب نے پوچھا تھا کہ سبزی وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم مارکیٹ جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے گھر پہ آ رہے ہیں تو کیا ہمارا نہانا ضروری ہے اور کپڑے بدلنا بھی ضروری ہے؟ جی نہانے کا مسئلہ جو ہے یہ اتنا نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، جی دیکھیے گا کھاتے کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے، جی کوئی بھی کبھی بھی چہرے پہ ہاتھ لگانے سے پہلے جی آپ کو ہاتھ دھونا. جی یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ سمپل سا میتھڈ ہے. اچھا جیسے سبزی منڈی وغیرہ جاتے 10 لوگ وہاں پہ ملتے ہیں، اگر کسی سے کپڑے ٹچ ہو گئے تو اس سے کپڑوں پہ آ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے کچھ چیزوں میں ممکن بھی ہے اور بڑے مشکل سے جو ہے نا یہ ممکن ہے، لیکن ممکن ہو سکتا ہے. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہ کہ احتیاط برتی جائے 100%. بالکل آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی کورونا کا پازیٹیو کیس مل رہا ہے جی تو کووڈ-19 کے پازیٹیو کیسز کے پاس جو ڈاکٹرز جا رہے ہیں اس سے گھر سے بھی ٹیسٹ کرنا یا گھر سے ایمبولینس میں لینا، تو وہ ساری کٹ پہنے ہوئے جا رہے ہیں. جی اس کی وجہ یہی ہے. تو میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کیوں اس طرح سے دی گئی ہے، اس بات کو سمجھے گا، اس کی اہمیت بہت یہ اہم بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اسے آسانی سے کہ ہم جو ہے نا ایسے کر لیں گے. اسی لیے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے کسی بھی وجوہات سے. تو ایسی کنڈیشن میں کوئی ایک فرد باہر جا رہا ہے تو وہ جب واپس آئے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو سینیٹائز کر دے.
تو پھر گھر میں وہ نہیں پھیلے گا. اگر آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں 10 لوگ ملتے ہیں, تو یہی کنڈیشن ہے. اگر فی الوقت تو 10 لوگ مل رہے ہیں, لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو 1000 لوگ ملیں گے, اور ایسی کنڈیشن میں بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے. اور اس کے اگر 50 سال 60 سال کے اوپر والے لوگ جو لنگز کی بیماری میں مبتلا ہے, ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہے, جن کو ریسپیریٹری ڈیز آرڈر ہے, ڈائبٹک کے پیشنٹ ہے, تو اگر یہ ان کے شکار ہو گئے تو پھر ان کا جو ہے نا ریکوری کے معاملات ان کے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ گھر میں رہیں اور کوئی ایک ہی شخص صاحب آئے اور اپنے آپ کو سینیٹائز بھی کریں اور پھر واپس گھر جائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آج آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیں, جو ہمارے ناظرین کے پاس جوابات پہنچ رہے ہیں, ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ کسی کی اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے, پازیٹیو پایا جاتا ہے, اس کو لے جاتے ہیں ہاسپٹل میں, وہاں پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے, جی, بچہ ہو یا جوان ہو یا پھر بوڑھا ہو, تو ایسی صورت میں کیا وہ لاش جو اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا لاش جو ہے گھر والوں کو دی جائے گی؟ دیکھیے گا, اس کا بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. جی, اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کو اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیجئے گا. مفتیان اکرام سے اس کے متعلق سوال کیا جا چکا ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی شخص کو جو ہے ہو گیا اور وہ سمجھیے گا کرونا وائرس پازیٹیو ہو گیا, پھر وہ مر گیا, تو ایسی کنڈیشن میں تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہوگا؟ جی, یہ سوال مفتیان اکرام سے پوچھ لیا گیا ہے. جہاں تک میں نے اس کے بارے میں مفتیان اکرام سے رجوع کیا اور جو جواب ملا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس کو بالکل آپ نہ ہلکے میں لیجئے گا اس بات کو, اور اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے گا. خدا نہ کرے آپ اس بیماری میں مبتلا ہو, پھر آپ کی موت واقع ہو گئی, تو پھر نہ آپ کو کفن دیا جا سکے گا, نہ آپ کو غسل دیا جا سکے گا, اور کئی کنڈیشن میں لاش بھی نہیں دی جاتی ہے. کئی جگہوں پر اگر دی بھی گئی تو آپ کو ٹوٹل پلاسٹک میں لپیٹ کر دیا جائے گا, اور اس کو کھولنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوگا, نہ اس کو کھولا جا سکتا ہے. باضابطہ حکم دے کر یہ آپ کو لاش دی جائے گی, پھر آپ کو اس کو صرف لے جانا ہے اور پھر اس کو دفن کرنا پڑے گا. تو یہاں پر ایک بات رہتی ہے, نماز جنازہ بھی مشکل ہو جاتی ہے ایسے شخص کے, کیونکہ یہ کنڈیشن بہت بری ہے. اپنے آپ کو اگر آپ اس دردناک موت سے بچانا چاہتے ہیں تو جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں, گھروں میں رہیں, اور خاص خیال رکھیں اپنا, اپنے بچوں کا, اپنے اہل وعیال کا, اور جہاں تک ہو سکے باہر جانے سے اپنے آپ کو روک لیں انشاءاللہ. اللہ رحم کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ دیکھیں پروگرام طب نبوی. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارے یہ لائیو فون ان پروگرام طب نبوی. سب سے درست, سب سے تیز نیوز 18 نیٹورک. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, इसकी रोकथाम किस तरह से की जाए, इससे परहेज़ किस तरह से किया जाए, और सोशल मीडिया पे जो गलत वीडियो बना के पेश की जा रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पेश की जा रही है, उससे किस तरह से बचा जाए, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और आपके सवालों के जवाबात भी दिए जा रहे हैं। आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रिहान साहब। तबीब साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदूम ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जो है ना हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। सवाल पूछिए मोहतरम। सवाल ये है साहब कि अभी हम बाहर से जो कोई भी सामान ला रहे हैं या हम खुद आ रहे हैं, उसको अगर सैनिटाइजर करना है तो क्या इस्तेमाल करें? अभी बाजार में तो सैनिटाइजर के कुछ बॉटल्स वगैरह मिल नहीं रहे हैं। हमें डिटॉल को पानी में मिला के उसके ऊपर छिड़कने से वो जरासीम बढ़ जाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल। आपका जवाब डॉक्टर साहब से ले लेते हैं, आप देखते रहिए। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले जो भाई ने सवाल किया है कि जो बाज़ार की चीज़ें लाई जा रही हैं उनको किस तरह से हम सैनिटाइज़ करें, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो सबसे अहम बात ये है कि सैनिटाइज़र्स तो नहीं मिल रहे। मैं पहले से एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ मोहतरम कि इस पर सिर्फ सैनिटाइज़र्स पर भरोसा ना करिएगा। जितनी एहतियाती तदाबीर आपसे हो सकती हैं वो तमाम की तमाम करें। जो अमल आपने बताया है, जिस चीज़ को पानी में मिलाकर डालने का अमल आपने बताया है, बिल्कुल वो अमल किया जा सकता है और उससे माशाल्लाह से मैक्सिममली सैनिटाइज हो जाएगा। और आप उससे पहले उस चीज़ को पैकेट में से खोलेंगे, जैसे आटा ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो बंदा बाहर से जाकर इस सामान को लेकर आ रहा है, वो अल्लाह का बंदा जो है वो अपने आप को आते ही पहले सैनिटाइज कर ले तो बेहतर है। घर वालों सारे महफूज हैं माशाल्लाह से। दूसरी चीज़ जो है, जो अमल आपने बताया बिल्कुल सही है, उससे किया जा सकता है, लेकिन बिना हाथ धोए ना चावल में हाथ डाले, ना आटे में हाथ डाले, ना किसी चीज़ में हाथ डाले, ना तरकारी को छुए, ना किसी चीज़ को छुए, याद रखिएगा। फिर उसको भी, तरकारी है तो जाहिर सी बात धोई जाती है माशाल्लाह से, उसको अगर आप धो देंगे तो 99% आपके लिए वो बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से सोपोर से। जी सवाल कीजिए। ये मास्क जरूरी पहनना है? मास्क जी मास्क पे डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया था। उसके अलावा कोई और सवाल है आपका? हाँ, मैं और सवाल है। मैं अगर मैं बाजार जाऊंगा, हाँ फिर मैं हाथ धोना है? ठीक। हाँ? सोपुर से है ना? जी जी, सोपुर जम्मू कश्मीर। जी हाँ। जम्मू कश्मीर से हमारा भाई ने सवाल किया है। जी हुजूर वाला, अगर आप बाहर जा रहे हैं, हो सकता है किसी आदमी को इन्फेक्शन हो, फिर वो छींक रहा है, खांस रहा है और आप उसके करीब हों, तो फिर हो सकता है। इसलिए जब बाहर निकल रहे हैं ज़रूरी काम से तो अपने आप को बचाइएगा और हाथ हर हाल में धोना है। इससे पहले जो सवाल आया था उसमें से एक चीज़ का एक और चीज़ मैं उसके अंदर ऐड कर दूं कि अगर कोई चीज़ सब्जी पे लगी हुई है, मटन पे लगी हुई है, किस पे भी लगी हुई है, लेकिन आप इंडिया में जिस तरह से खाना पकाया जाता है, मैंने इससे पहले के प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, जिस लेवल पर उसको जिस हीट में पकाया जाता है वो हीट काफ़ी होती है इसको मारने के लिए।
تو پکنے کے بعد تو سمجھ جائیے گا کوئی ایسا موقع نہیں ہے. لیکن جو انفارمیشن اہم تھی جو ہمارے رائل صاحب نے پوچھ دی کہ بسکٹ وغیرہ اس کو تو پکایا نہیں جاتا, ظاہر سی بات ہے کھایا جاتا ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں جو ہے نا اس پہ احتیاطی تدابیر لازم ہے. لیکن نارملی اگر کوئی چیز لے رہے ہیں جیسے کہ چاول ہے اس کو بھی پکایا جا رہا ہے, ترکاری ہے اس کو بھی پکایا جاتا ہے, میٹ ہے اس کو بھی پکایا جاتا ہے, جس ٹیمپریچر پہ یہ پکایا جاتا ہے اس میں کوئی بھی وائرس نہیں جی سکتا, مر جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کرونا وائرس میں جو میڈیسن کے طور پر لوگ بول رہے ہیں کہ کلونجی کا استعمال جو ہے کرنا چاہیے, یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی بہت ہی اہم سوال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے, اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر جو ہے بہت بڑا تہلکہ مچا ہوا تھا. آج ہی میری ایک ہماری اسلامی بہن نے یہ بات بتائی کہ پورے نیو یارک شہر میں جو ہے کلونجی کا نام و نشان نہیں ہے, مطلب سارے کے سارے بک چکے ہیں. جی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی کنڈیشنز میں جو لوگ طبی فیلڈ سے وابستہ ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو ہربلسٹ ہے, جو جانتے ہیں, فارماسسٹ ہے, اگر وہ اس طرح کی بے احتیاطی والے کلیمز کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چیز 1 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی ہو جائے گی, اور پھر جو ہے نا اس میں تو آپ اکیلے منافع کما لیں گے, لیکن جو لوگ جو ہے جن کو یہ نہیں ملے گا, جن کو لیے ضروری بھی تھا, تو پھر وہ اس میں پریشان ہوگا. جو سوال کیا گیا ہے میں اس کے بارے میں وہ نیوز بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو رومرز کے طور پر جو ہے پھیلائی گئی ہے کہ ٹریٹمنٹ فار کرونا وائرس ہیز بین اپرووڈ اینڈ دا ڈرگ کمپوننٹ از تھائموکوینین, جبکہ یہ بالکل غلط ہے, تھائموکوینین نہیں ہے, ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے. لیکن کلیم یہ کیا گیا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین یعنی کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے وہ ڈیرائیو کرتا ہے تھائموکوین جو کہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے کلونجی کا. یہ کلیم کہاں تک صحیح ہے, یہ سب سے اہم بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ کلونجی کے جو کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ہیں اس کو آپ اگر سمجھیں گے تو یہ سارے کلیمز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ تھائموکوین الگ ہے, تھائموکوین کے ساتھ جس چیز کو ہائیڈروکسی کلوروکوین کو جو ہے جس طرح سے جوڑا جا رہا ہے یہ بالکل غلط عمل ہے. میں پہلے وہ چیز کے بارے میں عرض کرتا ہوں, اور یہ صرف پریونٹیو میڈیسن کے طور پر ایک ڈوسیج لینے کے لیے گورنمنٹ نے اس کو کہا ہے, لیکن یہ کلونجی میں نہیں پایا جاتا ہے. دیکھیں کلونجی میں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو موت کے سوا ہر چیز کے لیے دوا کہی ہے. لیکن میں ایک اور حدیث بھی آگے پیش کروں گا جس سے آپ کو بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا چیز کہاں تک صحیح ہوتی ہے, کہاں تک اس کو عمل کرنا ہے. تو یہ بہترین امینو بوسٹر ہے, آپ کی امیونٹی کو زبردست طریقے سے بڑھاتا ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا. لیکن یہ 100% اس کا پریونٹیو میڈیسن ہے, اور جس طرح کا کلیم کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر وائرل کیا جا رہا ہے, بالکل بے بنیاد ہے. اور جھوٹی افواہ پھیلا کر کسی چیز کو بیچنا اور اس سے شفا کی امید رکھنا یہ بہت ہی غلط بات ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہائیڈروکسی کلوروکوین جس کا ایز اے پریونٹیو میڈیسن جس کو کہا جا رہا ہے وہ بیسیکلی جو ہے سنتھسائز کر جو ہے اس کو یہ ایکچولی پایا جو جاتا ہے وہ مشروم کے اندر پایا جاتا ہے جو خود سے پیدا ہوتے ہیں, جنگلی مشروم, اور یہ کلونجی میں پایا نہیں جاتا. اب لوگ جو ہے مشروم کے پیچھے نہ بھاگے, یہ خالی مشروم آپ کھائیں گے تو بالکل نہیں ہوگا, اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ کو نکالا جاتا ہے, 2-امینوکوینولیل اس کو کہا جاتا ہے, اس کو لے کر جو ہے اس سے اس کو ڈیرائیو کیا جاتا ہے. تو بالکل آپ اس طرح کی چیزوں پر بلیو نہ کریں خدا کے لیے, اور دونوں کو اگر آپ گوگل کریں گے دونوں ہی چیز کو, جیسے کلونجی میں تھائموکوینن پایا جاتا ہے, TQ, THQ اور جو ہے ہائیڈروکسی کلورائڈ جو ہے, یہ تینوں یہ TQ اور THQ جو ہے جو کلونجی میں پائے جاتے ہیں بالکل الگ سٹرکچر ہے اس کا, اور ہائیڈروکسی کلوروکوین جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ TQ THQ سے ڈرائیوڈ ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. تو اس طرح کی جھوٹی افواہیں دیکھیے گا. اس کے ساتھ میں ایک واقعہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہی ہوا ہے. ناظرین کرام, میں ایک بات بار بار ہماری عوام کو کہتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. حدیث کیا ہے سنیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز غیر سنت چیز کو اللہ کے نبی کے نام سے سنت قرار دے کر لوگوں کو پہنچایا گیا تو یہ ہوتا ہے جھوٹ باندھنا, اور یہ کیا ہوتا ہے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں, گناہ کبیرہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب جھوٹ باندھنا کیسے ہوتا ہے میں عرض کرتا ہوں, سن لیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کلونجی کے فوائد والی حدیث بالکل موجود ہے, ایک نہیں 3-3 4-4 حدیث کی کتب میں یہ ملتی ہیں اس کے فوائد کی. لیکن
کچھ لوگ اس طرح سے کلیم کرتے ہیں کہ 7 دانے کلونجی کھانا سنت ہے. کل میں نے جب اس کے خلاف ہائیڈروکسین کلوروکوئین کے بارے میں نے کہا کہ یہ کلونجی میں نہیں ہوتی ہے, تو ایک بہت سارے اہل علم حضرات, 1-2 نہیں 4-5 مولانا تھے, انہوں نے کہا کہ کلونجی 7 دانے کھانا صبح میں سنت ہے, اور اس کو ماننے کے لیے ہمیں کسی حکیم کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ہمارا ایمان کافی ہے میرے بھائی. تو میں نے ان سے بہت ہی باعزت انداز میں پوچھا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور ماشاءاللہ سے یہ فائدہ دے گی, لیکن ایک حدیث بتا دیجیے گا جس میں یہ 7 دانوں کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہی ہے. تو حضرت مولانا کو اب تک وہ نہیں ملی ہے, نہ ہی اس کا جواب ملا ہے, کیونکہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو کلونجی کے فوائد پر بالکل بحث نہیں ہے. کلونجی بالکل میراکل ہرب ہے, یاد رکھیے, اصلی دوا ہے ماشاءاللہ سے, بے انتہا فوائد ہے. لیکن اس کے بے انتہا فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر جھوٹ باندھ کر, وہ بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ باندھنا, تو پھر یہ گناہ ہے کبیرہ ہے, یاد رکھیے گا. بہت بڑے گناہ کے مرتکب آپ ہوں گے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو اس سے روکیں, اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ کلونجی میں نہیں مشروم میں ہے, تو پھر آپ مشروم کا ریٹ جو ہے 100 گنا بڑھا دیں. بالکل ایسا نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ مشروم کھائیں گے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس کو ایک باضابطہ پروسیس کے ذریعے جو ہے اس میں سے جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ نکالنے پڑتے ہیں. پھر یہ ایکچولی یہ ملیریا کی دوا ہے, یاد رکھیے گا. اس کو لینے کے لیے گورنمنٹ نے بھی کہا ہے, اس پر ریسرچ چاہیے, یہ فائدہ دیتی ہے. لیکن اس طرح سے جن چیزوں کا تعلق آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے اور اس کو بحیثیت سنت لوگوں تک پہنچا دینا, یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اپنے آپ کو اس سے بچائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا پہ ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ کالی مرچ کو پانی میں ابال کر پئیں تو اس سے جو ہے کرونا وائرس ختم. جی بہت ہی اچھا سوال آپ نے عرض کیا. بہت سارے لوگ جو ہے کالی مرچی کو بھی جو ہے طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں سے ہیں ایسا کہتے ہیں, جبکہ ایسا بالکل طور پر نہیں ہے. جن لوگوں نے وہ حدیث وائرل کی ہے کہ تم کلونجی کھاؤ کہ کلونجی میں شفائے سوائے موت کے, تو اس طرح کی حدیث جو ہے بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے یہ ملا کرتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس کو پھیلایا کرتے. تو میں آپ سے عرض یہ کروں گا محترم کہ میں ایک اور حدیث آپ کے پاس عرض کر رہا ہوں. صرف کلونجی کو جو ہے سوائے موت کے سب بیماریوں کا علاج نہیں بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ یہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے. میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سنا تھا کہ کلونجی میں مطلب ہر چیز, ہر بیماری کی شفا رکھی گئی ہے سوائے موت. موت ایک تو یہ ہے کہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے, اور بوڑھے جوان کو بوڑھا نہیں کر سکتا. یہ دو چیزیں میں نے بھی سنی تھی. تو اب یہ کہا گیا کہ یہ ہے, تو اس طرح کی جو حدیث ہے وہ حدیث ماشاءاللہ سے ایک اور چیز میں ہے. میں حدیث پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے. اللہ کے ترمذی شریف کی 2225ویں نمبر کی حدیث ہے. حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہے رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ ایز اے لیکسیٹیو, یعنی کہ آپ اپنے قبض کو, یعنی کہ آنتوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کیا استعمال کرتی ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے شبرم کا نام لیا, ایک طرح کا ہرب ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بہت گرم ہوتی ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے, اس کا استعمال نہ کرو. تو پھر حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کا نام لیا. کیا ہے سنا مکی؟ سینا لیوس اسے کہتے ہیں. سنا کی پتی سنا مکی کے نام سے مشہور ہے. تو اب اس کے بارے میں اللہ کے نبی ترمذی شریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, تھوڑا سا اس کو غور سے سن لیجئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ سنا مکی ہوتی. سن لیجئے گا حضور والا, ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو آپ کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ موت کی دوا ہے اور آپ روزانہ سنا مکی کھائیں گے تو پھر آپ کو السر ہو جائے گا, ڈائریا میں آپ مبتلا ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑی جو ہے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ کس پر دیا گیا ہے؟ یہ انحصار, اس کا استعمال کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ کیسے ہے, اس کے لیے ایک اور حدیث میں لوگوں تک پہنچا دوں, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بحیثیت طالب علم طب نبوی کے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے گی تو ہم تمام لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے نا انفارمیشن جب ملے گی تو اس طرح کی تمام چیزوں سے ہم دور رہیں گے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے ناظرین اکرام, اجوا کھجور کے بارے میں. اس کو غور سے سنیے گا, اس میں سے آپ کو کیا چیز جو ہے عرض کرنی ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں درد ہوا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر رکھا, سعد بن ابی سینے پر رکھا. تو سعد بن ابی وقاص فرماتے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ غور سے سن لیجئے گا. اللہ کے نبی کی ذات کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات طبیب اعظم ہے. ہماری نظر میں ہمارا ایمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا گیا تھا. اسی طرح جو ہے
طب کا بھی علم دیا گیا تھا، اسی لیے آپ کی ذات طبیب اعظم کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ اسے سعد کو حارث بن کلدہ، عرب کا مشہور و معروف فزیشین، طبیب، حکیم، حارث بن کلدہ سے رجوع کرو اور حارث بن کلدہ کو کہو کہ سعد بن ابی وقاص کو اجوا کھجور کو گٹلیوں کے ساتھ پیس کر انہیں جو ہے دوا کی طرح دیں اور پھر اس کا علاج کریں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی کہ جب بیماری آئے تو طبیب کے پاس جانا ہے، انٹرنیٹ پر سرچ نہیں کرنا ہے، واٹس ایپ پر سرچ نہیں کرنا ہے، واٹس ایپ پر آئے ہوئے چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہاں پر امت کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ کو طبیب کے پاس جانا ہے ہر صورت میں، کیونکہ سعد بن ابی وقاص کو طبیب کے پاس بھیجا اللہ کے رسول نے تاکہ امت کو یہ پیغام مل جائے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کریں، تاکہ اللہ کے نبی کی ذات بابرکت سے وہ چیز ان تک پہنچ جائے۔ تو میں یہاں پر ایک چیز عرض کر رہا ہوں، تو ثنائے مکی کے بارے میں تو یہ عرض کیا گیا ہے کہ موت کی اگر کوئی دوا ہوتی تو وہ ثنائے مکی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج سے ثنائے مکی موت سے بچنے کے لیے کھا لیں، ورنہ آپ کو جو 10 دن بعد آنی تھی وہ 2 دن میں آ جائے گی اس کی وجہ سے۔ تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کا علم جس شخص کو ہے اسی سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے اور اسی سے جواب حاصل کر اس پر عمل کیا جائے، اس طرح کے وائرل میسیجز پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور میں بھی اپنے تمام ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کے ویڈیو آتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں یا SMS آتے ہیں، اس پر آپ بالکل بھی یقین نہ کریں، کیونکہ اس طرح کے پیغامات یا ویڈیوز آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام طب نبوی، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام طب نبوی۔ جس میں سچائی نہیں وہ خاص نیوز نیٹورک، نیوز 18 نیٹورک۔16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी, और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस पर, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, क्या सवाल आपका? जी हजरत, मैं ये पूछ रहा था जी, अल्लाह जो कोरोना की जो चल रही है अल्लाह इसकी उम्मत को महफूज रखे, और जिस तरफ से डॉक्टर साहब ने बताया जी कलौंजी के बारे में, तो उसकी मिकदार बता दें तो बराए मेहरबानी। बहुत अच्छा सवाल जी। वो आपने मेरा सवाल पूछ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं पूछने वाला। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आया है, होगा ही कि मतलब फिर इस्तेमाल कैसे करनी है। जी, इस्तेमाल ऐसे करनी है कि आप जो है ताख अदद यानी कि 7, 9, 11, 21 इस तरह से ताख अदद जो होते हैं, इस तरह से कहा गया है अतिब्बा की तरफ से, सिर्फ अतिब्बा की तरफ से, किसी हदीस में या किसी के तौर पर ये बताया नहीं गया है कि मतलब जो है ना आपको इतने ही दाने लेने हैं। अतिब्बा की तरफ से कहा गया ताक अदद में इसको लें, नहार मुँह लें और अल्टरनेटिव लें। यानी अगर आपने 10 दिन खाया तो 10 दिन छोड़ दे, एक दिन खाया तो दूसरे दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन ले, अल्टरनेटिव डे लेंगे तो ये बेहतर है माशाल्लाह अज़्ज़ वजल से। और मैं मौजूदा सूरत हाल में जो है ये अर्ज़ करता हूँ कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं माशाल्लाह से, ये फ़ायदा दे सकती है आपको, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रख सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ना मैं इससे इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि इस मिरेकल हर्ब के बारे में सारी दुनिया को आज पता चल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले बता दिया था, आज पता चल गया है सबको कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है इसके अंदर चीज़ें पाई जाती है। जो कलौंजी का जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि मेन कंपोनेंट है, वो तो ये जो है फाइटोकेमिकल कंपोनेंट है, बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो माशाल्लाह से TQ THQ के लिए ये भी जो इसके अंदर मौजूद है बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन मैंने जैसा अर्ज़ किया है, एक दिन आड़ इस्तेमाल करेंगे अल्टरनेटिव डेज तो बेहतर रहेगा मेरी नज़र में, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर आपने भी अचार में भी ये कलौंजी का इस्तेमाल देखा होगा, अचार में लोग डालते हैं या खाने में भी डालते हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? उमूमन रोटी के ऊपर डाला जाता है, ब्रेड्स के ऊपर और डाला जा सकता है, अचार के ऊपर भी, अचार के अंदर भी डाला जा सकता है, मिलाया जा सकता है, इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन टू मच इज़ टू बैड कि हर चीज़ के अंदर अप्लाई होता है, यानी कि किसी चीज़ को आप हद से तजावुज़ कर जाने को जो है ये कहा गया कि तुम हद से तजावुज़ ना करो। तो कोई भी चीज़ उसी लेवल तक ठीक होती है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। हाई डोसेज जो है या हाइपर होकर किसी चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल कर लेना हो सकता है किसी तरह से आपको नुकसान दे। उमूमन हर्ब जो है नुकसान नहीं देते, लेकिन कुछ कंडीशंस में इस तरह से हो जाता है। तो इसीलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि उतना इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। सवाल कीजिए। मैं एक परिंदों की दुकान में काम कर रहा हूँ। किस चीज़ की? परिंदे बर्ड्स। परिंदे, जी जी, चिड़िया। ओके ओके। तो वहाँ उसमें काम कर रहा हूँ, तो उससे या कोरोना वायरस से कुछ ताल्लुकात हैं उनसे। ठीक जी डॉक्टर साहब, क्या जवाब देना चाहिए? जैसा कि भाई ने सवाल किया है कि मतलब परिंदों की दुकान में मैं काम कर रहा हूँ, फिर वक्त लॉकडाउन चल रहा है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो लाइव एनिमल्स से दूर रहने के लिए इसलिए कहा गया है कि वो अगर उनको उसका इफेक्ट आए तो फिर वो आपको आ सकता है। तो इस सूरत हाल में आपको मुकम्मल प्रिकॉशन लेकर ही जो है उनके करीब जाना है, जहाँ तक मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो यही है कि लाइव एनिमल्स जितने हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए, लेकिन बहैसियत मोमिन ये आपका फरीज़ा है कि उनका ख्याल भी रखें, उनके खाने का भी ख्याल रखें। और इस प्रोग्राम को देखने वाले नाज़रीन को मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि पड़ोसियों का ख्याल रखना ये भी हदीस कलौंजी के साथ, और इस बात की भी जो है आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूक़ुल इबाद भी बताए गए हैं, आपको हुक्म दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। हत्ता कि मैंने एक आलिम दीन की सोबत में उनसे मैंने ये सुना था मदीने शरीफ में कि अगर एक शख्स जो है एक सड़क से 12 गुजरता है दिन में, और वहाँ पर कोई शख्स भूख की ताब ना लाकर जो है अगर वो मर जाए तो फिर उस क़यामत के दिन उससे उसका सवाल होगा। तो अगर ये हुक्म दिया गया है तो फिर आपके आसपास इस लॉकडाउन में जो लोग रह रहे हैं, आपके आसपास रह रहे हैं, उन पर आपके ऊपर ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उनकी मदद करें, हर तरह से जितना हो सकता है मदद करिएगा। साथ ही साथ परिंदों का भी ख्याल रखिएगा, जानवरों का भी ख्याल रखिएगा, उनके खाने पीने का। यही हमारा इस्लाम बताता है और इस पर अमल करना ही असली मुसलमान होने की दलील होती है।
بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کہا کہ اب گرمیاں پڑ رہی ہیں تو آپ پرندوں کا خیال رکھیے، پانی وغیرہ ڈال دیجئے. اور چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے ہندوستان میں تو آپ جو ہے جو بلی ہیں یا کتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیے، ان کو تھوڑا بہت دے دیا کیجیے تاکہ وہ بھی جو ہے زندہ رہیں، بھوک سے وہ نہ مرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم بارہمولہ سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجئے. سوال سر ہم جمل صاحب یہ ہے کہ ہم پھل کیا کھا سکتے ہیں اور سبزی کیا کھا سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب کون کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ پھل کے بارے میں بتا دیں. میں ایسی سچویشنز کے اندر یہ عرض کرتا ہوں کہ گھر میں کسی شخص کو اس طرح کے کوئی سمٹمز، سردی ہے، بخار ہے، تو پھر وہ ایسی ٹھنڈی چیزیں جو سٹرک والی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کر لیجیے گا. سٹرک سے مراد نیمبو نہیں ہے. اگر نیمبو آپ سالن میں ڈال رہے ہیں تو پھر کوئی دقت نہیں ہے. ایسی صورتحال میں وہ ایک ٹیمپریچر پہ پہنچ جائے گا، پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. تو اس کا خاص خیال رکھیے گا. پھل وہ تمام کے تمام پھل ہے جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. خاص کر کھجور کا تذکرہ ملتا ہے اور بہت ساری کھجوروں کے بارے میں بھی عرض کیا جاتا ہے. حدیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں اجوا کھجور کا تذکرہ ملتا ہے. اجوا کھجور کا تذکرہ میں اس پروگرام میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں نکل جائے اور اجوا کھجور ڈھونڈنے لگے. کسی کے گھر میں موجود ہو اور بہت زیادہ ہو تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے خاندان میں بھی دے دیں. اگر جو ہے اہل و عیال خاندان والے نہیں ہیں تو آپ آس پڑوس والوں کا خیال رکھ لیں، لیکن مارکیٹ میں ڈھونڈے نہیں. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، کسی بھی چیز کا فائدہ بتا رہا ہوں تو مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیزیں شارٹیج میں آ رہی ہے، تو یہ مت کریے گا خدا کے لیے. جو موجود ہے اس میں سے ڈھونڈ لیجیے گا کون سی چیز فائدہ دے سکتی ہے آپ کے لیے. تو آپ جو ہے کھجور کا تذکرہ ملتا ہے. جذام کی بیماری میں اللہ کے نبی نے اس کو کھانے کا حکم دیا، تو یہ بھی اچھا خاصا امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. دودھ بھی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. پھلوں میں انار کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. تو سارے پھلوں کا ہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈے والے جو پھل ہوتے ہیں تھوڑا سا ان سے ایسی سچویشن میں احتیاط کر لینا بہتر ہوگا. اب رہی بات ویجیٹیبل، سارے کے سارے سیف ہے، کوئی دقت نہیں ہے. سارے کے سارے ویجیٹیبل آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جس ٹیمپریچر پر یہ پکائے جاتے ہیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے اس کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب پانی کی ہم بات کریں کہ جیسے منرل واٹر لوگ بولتے ہیں منرل واٹر پینا چاہیے، لیکن منرل واٹر کے نام پہ کوئی ایسی چیز نہ پئیں جس کی وجہ سے منرل ہی ختم ہو جائیں، تو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ دیکھیے گا را منرل واٹر، دیکھیں میرے اس لفظ کو آپ اچھے سے سمجھ لیجیے گا یا سرچ کر لیجیے گا گوگل پر، را منرل واٹر کا استعمال کریں تو یہ آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ کرے گا اور آپ کو فائدہ بھی دے گا. لیکن را منرل واٹر کو آپ پانی پہلے اس کو گرم کر لیجیے گا چولہے کے اوپر ایک اچھے خاصے ٹیمپریچر پر لا کر، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کا استعمال کیا کریے گا تو فائدہ دے گا. ہاں میں ناظرین کو عرض کروں، بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس کا پریونشن کیسا کریں، تو گرین ٹی جو ہوتی ہے یا بلیک ٹی، یلو ٹی یا پھر جو ہے جتنی کلر کی ٹیز پائی جاتی ہیں ساری کی ساری آپ پی سکتے ہیں. سارے کے سارے آپ کو مدد کریں گے اس سچویشن کے اندر. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. سوال کیجئے. جی سوال میرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت سے اچھا ایکسپلین کیا ہے، جی سب کچھ تو سمجھا دیا ہے، لیکن یہ سوال تھا میرا کہ ابھی باہر جیسا کہ اسٹورز وغیرہ بہت سی جگہ کچھ اشیاء نہیں مل رہے، جی جیسے کہ آپ سب بتا رہے ہیں کہ کلونجی کھائیے، کوئی یہ بول رہا ہے واٹس ایپ پہ، برابر یہ سب تو آپ تو ایکسپلین کر دیے، جی لیکن ابھی باہر جانے سے کچھ نہیں مل رہا ہے. تو آپ بہتر یہ بتائیے کہ گھریلو چند نسخے کچھ بھی ایسا ہو تو اس کے ذریعے کی امیونٹی بوسٹ کرے تاکہ کوئی اپنی صحت کے لیے اچھا رہ سکے. بالکل صحیح ہے، پروگرام کے آخر میں وہی بتایا جائے گا، بے فکر رہیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بنگلور سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد لئیق بول رہا ہوں گڑگاؤں سے. جی محمد لئیق صاحب گڑگاؤں سے بات کر رہے ہیں. سوال کیجئے لئیق صاحب. اچھا ایک سوال ہے میرا. جی جیسے سپلائی کا جو پانی ہے جی اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، تو کیا سپلائی کے پانی سے بھی اس کے پھیلنے کے چانسز بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب کیا جواب دینا چاہیے؟ یہ واٹر باؤنڈ نہیں ہوتا حضور والا. گڑگاؤں سے جنہوں نے سوال کیا، اس سے پہلے جنہوں نے بنگلور سے سوال کیا، پروگرام کے آخر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ پروگرام کا آخری جو سیگمنٹ ہے اسی کے لیے ہے. اب جو گڑگاؤں سے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ پانی سپلائی کے پانی سے یہ بیماری آ سکتی ہے، تو حضور والا میں نے آپ کو عرض کر دیا یہ واٹر باؤنڈ نہیں ہے.
کچھ نہیں ہوگا، لیکن پانی کا بوائل کر اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ دوسری قسم کی بیماری، یعنی کہ اگر اب سمجھیے لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے، سپلائی کے پانی میں کوئی اور پرابلم آ گئی اور لوگوں کو سیویئر ڈائریا ہو گیا، اور اس کے چلتے جو ہے یا پھر لوگوں کو جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے لنگس میں انفیکشن آ گیا، یا لوگوں کو جو ہے پیٹ کی بیماری آ گئی، تو جب امیونٹی آپ کی ڈاؤن ہو جائے گی اور ایسی سچویشن میں یہ بیماری اور حملہ کرے گی، تو بہتر یہ ہے نیم گرم کر پی لیجیے گا، ماشاءاللہ سے آپ اچھے ہی رہیں گے اور یہ واٹر باؤنڈ نہیں ہے، بے فکر رہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بہت ہی وقت کم رہ گیا ہے تو میں کچھ اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے سلنڈر دینے کے لیے آتے ہیں گھر پہ، جیسے یا واٹر کین دینے کے لیے آتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سے سینیٹائز کیا جا سکتا ہے اگر سینیٹائزر مارکیٹ میں نہیں مل رہا تب؟ دیکھے گا اس کے بارے میں، اگر آپ نیم گرم پانی بھی ڈالیں گے، کیونکہ آپ سلنڈر اس پر بھی نیم گرم پانی ڈال سکتے ہیں، گرم پانی بھی ڈال سکتے ہیں، کین کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اس کو سینیٹائز کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ جو مارکیٹ میں لکوڈ ملتے ہیں ہاتھ دھونے کے یا صابن ہے، تو صابن سے بھی اگر آپ اس کو صابن کے پانی میں کپڑے کو ڈبا کر بھی اگر آپ صاف کرتے ہیں تو وہ کافی ہوگا 99%۔ فرش وغیرہ جو صاف ہوتا ہے اس سے بھی صاف کیا، بالکل صاف کیا جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس کی۔ ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتا دیجیے کہ پریکاشنز کس طرح سے رکھنا چاہیے، اور ایک اہم سوال کہ جو ہم نے شروع میں پوچھا تھا اس کو پھر سے بتا دیجیے کہ یہ کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، کس طرح سے اس کے سمٹمز پتہ چلتے ہیں؟ 5 سے 14 دن کے جو ہے اس کا ایک وقت درمیانہ وقت ہے، اس کے بیچ میں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ نارمل سی ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے، نارمل سی کھانسی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ کھانسی بھی ہو سکتی ہے، نارمل سا تھروٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، سب چیزیں بتا رہا ہوں میں۔ یہ ایکچولی ایکیوٹ جو ہے نیمونیا میں آپ کو مبتلا کرے گا، جس کی وجہ سے پیشنٹ کی موت واقع ہوگی۔ تو لنگس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنی امیونٹی کو بوسٹ رکھیں، ٹیمپریچر کو ٹھیک سے رکھیے گا، اور سٹیم جو ہوتا ہے نیبلائزیشن، اگر کسی کو جو ہے نا سردی کے سمٹم لگ رہے ہیں تو بہتر ہے اگر وہ نیبلائزیشن لے لے یا سٹیم لے لیں، تو ماشاءاللہ سے وہ سٹیم کیسے لینا ہے کہ آپ نے جب سٹیم کے لیے پانی گرم کر رکھا ہے، گھریلو علاج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو پانی کو اگر گرم کر رہے ہیں تو اوپر ٹاول ڈال کر یا شال ڈال کر آپ جو ہے اس کو انہیل کریے اور پھر اس کو چھوڑ دیا کریے گا۔ ایک سٹیم میں ماشاءاللہ عزوجل سے آپ کو اس کے سمٹمز، خالی نارمل سمٹمز کی بات کر لو، اس میں آپ کافی حد تک آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ اب آپ جو بھائی نے سوال کیا تھا گھریلو کیا ہے، تو میں نے یہی عرض کیا نارمل چیزوں کا استعمال کریے گا۔ سب سے گھریلو بہترین نسخہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو سب سے بہترین گھریلو نسخہ یہ ہے کہ گھر سے باہر مت نکلیے گا، سب سے بہترین نسخہ یہی ہے۔ خاص خیال رکھیں اس ٹائم پر سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ میں رکھیے گا، آئسولیشن میں رکھیے گا، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریے گا۔ احادیث میں بتا چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح کی بیماری کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول مت کریے گا، اپنے آپ کو ٹھیک رکھیے گا، اور ایک ہی شخص جو ہے وہ باہر جائے اور جب آئے تو پھر اپنے آپ کو اچھی طرح سے سینیٹائز کر لے۔ ابھی بھی سچویشن ہمارے ہاتھ میں ہے اور آپ ماشاءاللہ سے جلدی اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اسی طرح سے بد احتیاطی کی تو پھر سمجھ لیجیے گا یہ بیماری کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور پھر سچویشن بہت بری ہو سکتی ہے۔ میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے میں کسی کو یہ بیماری ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی، تو تجہیز، تکفین و تدفین تمام کے تمام مشکوک ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ کیسے ہوں گے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اپنے آپ کو اس بری بیماری سے بچائیے گا اور اس بری موت سے اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو محفوظ رکھیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں بتانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے جو چیک اپ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے، اور چیک اپ کس طرح سے کروایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا تھوک لیتے ہیں یا کچھ لوگ بلڈ لیتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بلڈ بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ سی ٹی اسکین کرایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سی ٹی اسکین کے ساتھ ایم آر آئی کرایا جائے گا۔ جب آپ کی لنگس کی کنڈیشن کو دیکھیں تو لنگس بالکل وائٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل اس کے اندر میوکس بھر جاتا ہے، تو یہ دیکھ کر پھر اس کو سسپیکٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے باضابطہ طور پر، پھر اس کی رپورٹ آتی ہے، پھر وہ پازیٹیو ہوئی تو پھر جو ہے اس کا علاج دیکھیے گا۔ جن کو پازیٹیو ہو گیا ہے ان کا کیا علاج ہے، سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، تو جو پازیٹیو ہو گئے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ان کو ہائیڈروسیجب اینٹی بایوٹک دیے جا رہے ہیں اور سب سے الگ رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ پھیلے نہ۔ تو آپ اس سے پہلے اگر آپ پریونٹیو میڈیسن مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کا پریونٹیو میڈیسن یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو الگ رکھیں، گھر میں رہیں، آرام سے رہیں، لوگوں سے نہ ملیے گا، بالکل سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر لیجیے گا، آپ محفوظ رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو کورونا وائرس پر اتنی بہترین معلومات دی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام طب نبوی، فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔